मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के नाम जो आलमीन का रब है, कायनात का मुदब्बिर व मालिक है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दुरूद सलाम इलाहिया हो रसूल आले रसूल पर, जिनकी क़ुरबानियों जाफ़शानियों से अल्लाह का दीन ज़िंदा और पायंदा है। दुरूद सलाम इलाहिया ख़ास हो इमाम रज़ाए गरीब आलिम आले मोहम्मद हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जिनकी बारगाह आलिया में उनकी इजाज़त से बैठे हुए। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान मुबीन हैदर रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा है। प्रोग्राम ज़ियाफ़त इलाही लेकर के हरम मुतहर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशहद मुक़द्दस पेश परवरदिगार दुआ गो हैं कि अल्लाह इन लम्हात तक आपकी दुआ, नियत, खैरात, सदक़ात को कबूल फ़रमाए और मज़ीद वो जो दिन माह रमज़ान के बचे हुए हैं उसमें मज़ीद इबादत इलाहिया की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कलाम इलाहिया की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अब तक जितने आपने पुरसे दिए हैं बारगाह अमीर कायनात में और उनकी मज़लूमियत का आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में, वह शरफ़ क़बूलियत हासिल करें। ये महीना अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है और बहुत तेज़ी से इस अपने सफ़र को और अपनी मंज़िलों को तय कर रहा है। बस कुछ ही दिन बचे हैं। संवार लें हम अपने आप को, इस्तिग़फ़ार कर लें अपने गुनाहों के। जितने दिन बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कलाम इलाहिया कर लें। इस्तिजाबत दुआ का इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है। अल्लाह से गुफ्तगू करे, उससे हम कलाम होने का लुत्फ़ ही ऐसा है, दुनिया की किसी शीरीनी में, मिठास में वो चाशनी नहीं है जो अल्लाह से गुफ्तगू करने में है। उसका मज़ा तो मूसा से कोई पूछे जो कलीम इलाही है। नाज़रीन, खुदसाज़ी, नफ्स की पाकीज़गी, तहरत नफ्स का एक बेहतरीन महीना और सुनहरी मौका है। इसे भरपूर मिल कर के फ़ायदा उठाना हम सब की तौफ़ीक़ का सबब होगा। आइए अपने मेहमान की खिदमत में पहुँचने से पहले और गुज़श्ता मौजू से पैवस्त होने के लिए और आज मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले गुजारिश ये है कि मिलजुल कर के आज की दुआ को एक साथ जमजमा करते हैं और कामो दहन को शीरीं करते हैं। रमज़ान या रमज़ान, 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 रमज़ान या بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबीन हैदर रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस प्रोग्राम ज़ियाफ़त इलाही में आपकी खिदमत में खुशामदीद अर्ज़ करता है। इन लम्हात तक आपकी तमाम ताअत व इबादत और तिलावत कलाम इलाहिया की कबूलियत के लिए पेश परवरदिगार दुआ गो हैं और बारगाह इमाम रज़ा में दस्त व दुआ है कि माबूद जल्द अज़ जल्द वो लम्हात मैसर करे कि इमाम की बारगाह में बेनफ़्स नफ़ीस आप आ सकें और इन मनाज़िर को अपनी आँखों से देख सकें। जनाब मौलाना सैयद शोएब हैदर आबिदी साहब की हमराही में आज हम अपनी चौथी मंजिल को तय करेंगे और इस कबीले नूर को के कारवां को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे और आपके ताअत व इबादत की कबूलियत के हर पल, हर दम और हर लम्हा ख़वाह हैं। आइए मौलाना की और अपने मेहमान की खिदमत में आपका और अपना सलाम पेश करते हैं, फिर आपकी तर्जुमानी करते हुए आपके दिल की आवाज़ को उन तक पहुँचाते हैं और उनके जवाबात को आपकी खिदमत में पेश करेंगे और हम एक साथ मुस्तफ़ीद होंगे। क़िबला, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ان لمحات تک اور ان لحظات تک آپ کی تمام تر عبادات کی قبولیت کے لیے دعا گو ہیں پیش پروردگار، اور اسی طرح کی امید رکھتے ہیں کہ آپ مجھ سمیت ہمارے تمام ناظرین اور ہماری پوری ٹیم جو پس پردہ سچ ہے کہ اتنے گھنٹوں بیچارے واقعاً کھڑے رہتے ہیں، ان کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، اتنی زحمات برداشت کرتے ہیں، اللہ ان کی زحمات کو قبول فرمائے، اور ان کی محنت و زحمتوں کے سبب ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ اور سن رہے ہیں۔ قربانیاں انہی لوگوں کی ہوتی جنہیں کوئی جان نہیں پاتا ہے، اور جن کے سہارے بہت بڑی شہرت کی یا موفقیت و کامیابی کی عمارت پر لوگ براجمان ہوتے ہیں۔ قبلہ گفتگو ہماری جاری اور ساری تھی خود سازی کے سلسلے میں، اور احادیث معصومین علیہ السلام کے پرتو اور پس منظر میں گفتگو جاری تھی، مگر وقت کی تنگی کے سبب اور حالات نے وقت کے خیمے کی تنابیں کھینچ لی اور ہمیں آج پر ملتوی کر دیا تھا۔ خدا کا شکر ایک بار پھر امام رضا السلام کی بارگاہ میں ممنون کرم کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ آقا نے اجازت دی کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ سکیں۔ احادیث معصومین علیہ السلام کے پس منظر میں خود سازی کی گفتگو تھی۔ میں چاہوں گا کہ گزشتہ سے پیوستہ پھر سلسلہ جاری ہو، آپ کی خدمت میں ہے یہ ناظرین اور ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں، برادران، خواہران اور تمام بزرگوں کی خدمت میں جو اس وقت حاضر ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور ان سب کی طرف سے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی بھی تمام عبادات اور زیارت، نمازیں، تلاوت قرآن وغیرہ سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں۔ ماہ مبارک رمضان کا جیسا آپ نے فرمایا آخری عشرہ چل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اغتنموا فرص الخیر فإنها تمر مر السحاب، کہ فرصت خیر جو ہے، جو نیک کاموں کرنے کا جو موقع مل رہا ہے، اچھائی کرنے کا موقع مل رہا ہے، نیک کام انجام دینے کا موقع مل رہا ہے، فرص الخیر، فرصت مل رہی ہے، ایک اپورچونیٹیز ہیں، مواقع حاصل ہو رہے ہیں، ان کو غنیمت جانو۔ فإنها تمر مر السحاب، کہ جو اچھائی کے موقع ملتے ہیں یہ بادل کی طرح سے تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، جیسے ہم آسمان میں دیکھتے ہیں ایک دم بادل آتا ہے اور دیکھتے دیکھتے چلا جاتا ہے پلک جھپکتے میں ہی، ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی فرصت باقی ہے، ابھی تو اول وقت ہے، چلو بعد میں کر لیں گے، دوپہر میں کر لیں گے، رات میں پڑھ لیں گے قرآن، پھر کل صبح کر لیں گے، آفس سے آنے کے بعد پڑھ لیں گے۔ تو اسی اس میں شیطان ہمیں چاہتا ہے کہ شیطان کا ایک حربہ تصویف ہے۔ تصویف کا مطلب جو روایت میں آیا کہ یعنی کاموں کو ٹالنا، آج کا کام کل پہ ٹالنا، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ شیطان لعین کا اپنا ایک حربہ ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے شخص کو اس کام سے ہم روک تو نہیں سکتے کہ ایک دم سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے، وہ مسجد ہی نہ جائے، مجالس عید میں اہل بیت علیہ السلام میں نہ جائے، نہ جانے سے تو نہیں روک سکتا، ہاں اس جانے کی کیفیت کو بدل سکتا ہے، جیسا کہ حدیث کے پس منظر میں وہ ٹال مٹول کروا سکتا ہے۔ بہت ہوتا ہے کہ ابھی مولانا نے تو خطبہ پڑھا ہے، ارے ابھی تو فضائل پہ ہیں، بعض لوگ مصائب تک پہنچتے ہیں، اور بعض ہمارے جوان، میں آپ کی زبانی جوانوں تک پہنچانا چاہوں، مصائب میں بھی نہیں آتے، کہتے ہیں جب ہماری انجمن لگے گی تب ہم جائیں گے۔ صحیح جناب، تو روزے کے جو فوائد ماہ مبارک رمضان کے، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کمائیں گے اس ماہ مبارک رمضان میں وہ ہمیں اگلے سال تک خرچ کرنا ہے، ایک ذخیرہ کیونکہ ہوگا۔ جیسے ہم نے پہلے کی گفتگو میں شروع میں بات ہوئی تھی کہ اللہ نے توفیق دی تھی کہ یہ ایک سیزن ہے نیکیاں کمانے کا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کا، با تقویٰ بننے کا ایک سیزن ہے۔ اگر اس کو ہم نے غنیمت سمجھا، فرصت خیر کو، اور اس موسم بہار سے لطف اٹھایا اور اپنے پاس ذخیرہ کیا نیکیوں کا، تقویٰ کا، تو ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کا تقویٰ حاصل کرنے کا مواقع ہوتے تو ایسے شب جمعہ آتی ہے، ایک بہت اچھا موقع ہے، جمعے کا دن ہے، بہت اچھا موقع ہے، اور جو مواقع آتے ہیں، ایونٹس آتے ہیں، ہر کچھ عرصے بعد مناسبتیں آتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ شاندار موقع ہمیں نہیں مل سکتا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جو اس وقت کمانا ہے تقویٰ، اپنی روح کو جو تقویت دینی ہے، خود سازی کرنی ہے، وہ اگلے ماہ رمضان تک پھر ہمیں اس کو چلانا ہوگا۔ تو اس لیے جتنا زیادہ سے چونٹی کو دیکھا ہوگا کہ وہ میں اشارہ اتفاق سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، جی ہاں، تو وہ ذخیرہ کرتی ہے اپنے برے آنے والے وقت کے لیے، اپنے اس میں گھر کے اندر، اور خدا نے اس کو اس طرح سے بنایا کہ ہمارے نظروں کے سامنے سے قرار دے، کس طرح سے وہ دانہ کر کے لے کے آتی ہے روٹی کا یا جو اس کو ملتا ہے، اور ذخیرہ کرتی چلی جائے تاکہ بعد میں اس کو وہ ضرورت پڑے۔ تو ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم جنۃ من النار، ایسی ڈھال ہے جو فائر پروف، جی الصوم جنۃ من النار، کہ صوم جو ہے، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، سپر ہے جہنم کی آگ کے آگے۔
روزے کے ہم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور ان امام کی حدیث پڑھنا ہمارا فریضہ ہے کہ ان کو ریپرزینٹ کریں یہاں پر، ان کے حرم میں، ان کے حضری کے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ رمضان کے سلسلے میں اور روزے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس کے فلسفے کے بارے میں کہ کیوں روزہ فرض کیا گیا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ روزے کا کیوں حکم دیا گیا تو جواب دیا جائے گا تاکہ لوگ بھوک پیاس کی تکلیف کا احساس کر سکیں اور آخرت کی بھوک پیاس کو پہچان سکیں، یعنی اس بھوک و پیاس سے جو آخرت میں بھوک و پیاس ہوگی ان کو اس کا درک کر سکیں اور اس کے لیے زاد راہ فراہم کریں۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الزاد التقوی، کہ بہترین جو زاد راہ ہے جو ہمارے روز قیامت اور آخرت میں کام آنے والا ہے وہ تقوی ہے، اور تاکہ روزے دار میں خشوع، انکساری اور جھکاؤ پیدا ہو خدا کے سامنے، اللہ کے حضور بندہ رام ہو، بندہ بن جائے اور اجر کا مستحق بن سکے۔ جب وہ سب کام کرے گا، اپنے آپ کو سختی میں ڈالے گا، خشوع کرے گا، انکساری پیدا ہوگی، تب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پاداش کا، اس کے اجر و ثواب کا مستحق بنے گا۔ اس کے علاوہ روزہ شہوتوں پر، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا بھی سبب بنے اور دنیا میں ان کو نصیحت کرنے والا ہو اور لوگوں کو ان کے فرائض پر عمل کرنے کا عادی بنانے والا ہے اور امور آخرت کی جانب ان کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والے فقیروں اور مسکینوں کی زحمت و پریشانی کا احساس کر سکیں۔ وہ دیکھیں کہ ہم تو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا بیچ میں خالی ہمارا ڈراپ ہو رہا ہے، سحری کھا رہے ہیں، ماشاءاللہ افطار کر رہے ہیں اچھا سا، اور لیکن عام جو فقیر لوگ ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو بہت ہی کم پیسوں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ اکثر آپ کو نظر آتا ہوگا اپنے اطراف میں، ٹی وی پہ دکھاتے ہوں گے یا غریب آبادیوں میں، کہ وہ بیچارے بہت ہی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں اپنی۔ میں نے بارہا اس بات کو کہا اور وقت ہے کہ آپ کی بات کے تکمیل کے لیے عرض کروں کہ جیسا کہ امام نے فرمایا کہ بھوک کا احساس کرے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص جس شہر میں آپ ہیں یہاں تو خیر موسم ماشاءاللہ اتنا بہاری اور بہشتی موسم ہے، لیکن ہمارے بر صغیر میں سوگت تو بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ گرمیاں ہو رہی ہیں۔ گرمی کا روزہ بہرحال کتنا حساس ہوتا ہے، 4-5 بجے کے بعد تو بہت سارے لوگوں سے آپ بات نہیں کر سکتے، اتنا جلالی اور جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اور اچھا صاحب اگر ذرا پیسے کوڑی بھی ان کے پاس ہو تو ان کا اور جنون و جلال آسمان پر ہوتا ہے، کہتے ہیں صاحب روزے میں بھی نہ بولنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص بھوکا ہوتا ہے اس کو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی ان غریبوں سے پوچھے جو ایک دن نہیں سال کے سال یا مسلسل وہ مہینوں کے مہینے ایک ٹائم کھاتے کا بھروسہ ہے، تو انہیں کتنی جھجلاہٹ اور کتنا غصہ ہونا چاہیے، مگر جب بھی وہ دروازے پہ آتے ہیں تو کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، کتنے اچھے بھرے لفظوں اور جملوں سے وہ آپ کو مخاطب کرتے ہو، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو آگے امام فرماتے ہیں کہ تاکہ خداوند عالم نے ان کے اوپر جو مالی حقوق واجب کیے ہیں ان کو اپنے اموال سے نکال کر ان تک پہنچائیں۔ وہاں پہ ان کا جب احساس پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تو اس مالی حقوق جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ اس لیے رکھا گیا ہے، ایک چھوٹی سی مثال اس کی کہ وہ اس کو اس کے مستحق تک پہنچا، مالی حقوق ادا کریں جو پروردگار کی ہی امانت ہے ان کے پاس۔ پیسہ سارا اور جو بھی رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اگر ہم اس کو اس کا حق دے رہے ہیں تو کوئی ہم بڑا کام نہیں کر رہے، کوئی احسان نہیں کر رہے کسی کو، دیا ہوا خدا کا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت شریعہ پہنچانے کے بعد لوگ اتنی منت اور احسان کے ساتھ اس کو دیتے ہیں اور 4 جگہ بتاتے ہیں، بلکہ شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے جو آپ کی واجب کی ادائیگی میں آپ کا سہیم و شریک اور آپ کا مددگار ہوا۔ بالکل۔ اس کے بعد ہم چلیں گے اپنی جو ہماری اصل گفتگو تھی، جناب آپ کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے کمائن نورانی صاحب کا وقت ہوتا ہے، ان کے بیان بھی اکثر سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو وہیں سے جاری ہو سکے۔ ناظرین، کمائن نورانی صاحب کا نورانی بیان ہمیشہ جو ہمارے اس پروگرام کا اٹوٹ حصہ رہا ہے، آئیے مل جل کر کے مستفید ہوتے ہیں۔ آج کمائن صاحب ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ جو رسول اللہ کے فرامین ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے ایک بہت طویل ترین احادیث ہے
ایک طویل ترین گفتگو ہے جو رسول اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے کی، اور خود حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیغمبر کو کہ وہ مسجد میں خلوت میں ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، فقط پیغمبر موجود ہیں اور ان کے ساتھ امیر المومنین موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں فغنمت فی، میں نے اس وقت کو غنیمت جانا۔ دیکھیں جو انسان ہے، جو گوہر شناس ہے، جو جانتا ہے حقیقت کو، موتیوں کی پہچان رکھتا ہے، وہ استفادہ کرتا ہے۔ بہت سارے اصحاب تھے جنہوں نے نظر انداز کر دیا کہ ٹھیک ہے پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہیں، اکیلے ہیں، خلوت میں، فقط امیر المومنین ہیں، لیکن حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اس فرصت کو غنیمت جانا اور میں رسول اللہ کے پاس گیا اور ان سے تقاضا کیا کہ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں تاکہ میری زندگی سنور جائیں، میری آخرت سنور جائیں۔ اور جب انسان تقاضا کرتا ہے، اب دیکھیں اس روایت میں دو پہلو بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ تقاضا کرنے والی شخصیت خود حضرت ابو ذر غفاری کی ہے، یا غفاری، کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے اپنے سینے پر کسی کو سوار نہیں کیا جو اصدق من ابی ذر، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ایسا شخص آ رہا ہے رسول کی خدمت میں اور خود سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے تعلیمات اپنی بتائیں۔ ایک بار رسول کسی کو بتاتے ہیں، ممکن ہے وہ آمادہ ہو لینے کے لیے، ممکن ہے آمادہ نہ ہو، لیکن ایک بار ایک ایسا ظرف، ایک ایسا قلب ہے جو آمادہ ہے، پھر پیغمبر کی طرف سے بھی جو فرمودات آئیں وہ اہم ترین فرمودات ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں امیر المومنین کے زمانے میں ان کے اصحاب، حمام ان کے اصحاب تھے جنہوں نے امام سے کہا کہ مجھے متقین کی صفات بتائیں۔ بہرحال پیغمبر نے یہاں ابو ذر سے فرمایا اخفض صوتک عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن، اے ابو ذر 3 مقامات پر اپنی آواز کو ختم کر دو، دھیمی کر دو، نہ ہونے کے برابر کر دو، ضرورت نہیں ہے وہاں بولنے کی۔ عند الجنائز، جنازے کے وقت غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جب تم جنازے کو کندھا دے رہے ہو تو یہ سمجھو انت محمول، یہ سمجھو کہ تمہیں کندھا دیا جا رہا ہے، تم اس جنازے کے اندر ہو، یہ جنازہ تمہارا اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ سوچو جب کندھا دے رہے ہو، اس وقت گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت سلام و جواب کا وقت نہیں ہے، تم یہ تصور کرو تمہیں اٹھایا جا رہا ہے، اور پروردگار سے دعا کرو دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اور یہ سمجھو تمہیں دوبارہ زندگی ملی ہے۔ جنازے کے وقت تفکر کا وقت ہے۔ اور اسی طرح قتال کے وقت، جنگ کے وقت اگر انسان زیادہ بولے تو ممکن ہے کچھ ایسی راز اس کے زبان سے نکل جائے جس سے دشمن فائدہ اٹھائے، تو اس وقت اپنی آواز کو دھیمی کر دو، نہ ہونے کے برابر کر دو۔ اور تیسری وقت قرآن کے وقت، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو سمجھو، اس کو تفکر کرو، قرآن کو غور سے سنو۔ ان القرآن یجری کما تجری شمس، قرآن ایسے جاری ہوتا ہے جیسے سورج جاری ہوتا ہے۔ ہر روز سورج ایک نئی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اسی طرح ہر روز مفاہیم قرآن ایک نئی آب و تاب اور ایک نئے معنی میں جلوہ گر ہوتے ہیں، لیکن سمجھنے والے قلب ہونے چاہیے، غور و فکر کرنے والے دماغ ہونے چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار متعال ہمیں سیرت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین، آپ کا میزبان مبین درزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام ضیافت الہی میں خوش آمدید عرض کرتا ہے۔ بارگاہ رضوی سے یہ حسین مناظر کے ساتھ دلچسپ گفتگو اور دل میں گھر کر جانے والے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں برادر عزیزم جناب مولانا سید شعیب حیدر عابدی صاحب کی ہمراہی میں۔ کمیل نورانی صاحب کا بیان جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ سے پیغمبر اسلام کی نصیحت و وصیت آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ خدا کرے اپنی زندگی میں پیغمبر کی تمام تر نصیحتوں کو، اس کلام پاک کو جاری اور ساری کر سکیں۔ آئیے سلسلے کو پھر وہیں سے جوڑ دیتے ہیں جہاں پر کمیل صاحب کے بیان کی وجہ سے ایک چھوٹا سا بریک ہوا تھا۔ جناب شعیب صاحب آپ کی خدمت میں ہیں۔ حدیث معصوم مین سلام اللہ علیہم اجمعین میں خودسازی کی جو گفتگو ہے، جو اشارات ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو واعظ ہیں۔ جی،
الحمدللہ خود سازی کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو جاری تھی. اس سلسلے میں اس کی ضرورت کے طور پہ ہم دو لحاظ سے نگاہ ڈال سکتے ہیں. ایک تو دنیاوی لحاظ سے اور ایک اخروی لحاظ سے. جی. جو شخص خود سازی، تہذیب نفس، اپنے آپ کو مؤدب نہیں بنا سکا، دنیا میں کچھ ایسے مشکلات ہیں، ایسی مصیبتیں ہیں، ایسے مصائب ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، اور کچھ اسی طرح سے مصائب اور مشکلات ہیں جو مرنے کے بعد اس کے دامنگیر ہوں گے. کچھ اللہ مصائب محفوظ رکھے اس دن سے. جی انشاءاللہ آمین. دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو آج کل نظر آتے ہیں اتنے زیادہ جرائم نظر آ رہے ہیں، لوگ جیلوں میں موجود ہیں یا منشیات کا شکار ہیں، یا آپ روڈوں میں دیکھتے ہیں کہ افراتفری ہے، بعض جگہوں پہ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہے، صبر اور مادہ تحمل کی کمی ہے. اس کے علاوہ میاں بیوی کا جھگڑے ہیں آپس میں، یا اولاد جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اسی طرح سے قتل و غارت گری ہے، چوری چکاری ہے. جو مسائل ہم کو دنیا میں نظر آ رہے ہیں، اتنی مشکلات میں جو ہم لوگ کو دیکھتے ہیں اور مومنین جس سے پریشان رہتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تہذیب نفس اور خود سازی کا نہ ہونا ہے. اگر یہ لوگ اپنی خود سازی پہ توجہ دیتے اور اس سے پہلے ان کے والدین ان کی تربیت پہ توجہ دیتے تو یہ مصائب جو ہیں یہ دنیا میں ہمیں کمتر اس کا مشاہدہ کرنا پڑتا. جیسے حدیث میں بھی ہے کہ یصلح الرجال بصلاح آبائہم، کہ انسان جو ہے وہ اصلاح پاتا ہے، تربیت پاتا ہے اپنے آبا و اجداد کی صلاح سے. اگر وہ نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، تربیت یافتہ ہوں گے، تہذیب یافتہ ہوں گے، انہوں نے اپنی خود سازی کی ہوگی، تو اس کا اثر ان کے بچوں پہ بھی پڑے گا، ان کی اولاد پہ بھی پڑے گا. اور روایت میں آیا ہے کہ جو ذوی العقول ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، انسان، اس کو خود سازی کی، ادب کی، تربیت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ضرورت کھیتی کو یا درختوں کو یا پودوں کو پانی کی ہوتی ہے، بارش کی ہوتی ہے، آب جاری کی ضرورت ہوتی ہے. روایت میں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان بذوی العقول من الحاجہ الی الادب کما یظمأ الزرع الی المطر، کہ اہل عقل، صاحبان عقل یعنی انسان کو ادب، تربیت، خود سازی، تہذیب نفس کی بنیادی اور شدید ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ درختوں کو، پودوں اور کھیتی کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے. بارش کے بغیر کھیت سوکھ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. انسان بھی تربیت اور خود سازی کے بغیر ختم ہو جاتا ہے، انسان کہنے کے لائق نہیں رہتا، بلکہ قرآن کی تعبیر کے مطابق اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں کی طرح سے ہیں، چوپایوں کی طرح سے، بلکہ ان سے بھی پستر ہیں. تو اتنا بڑا خطرہ ہمارے سامنے قرآن ہم کو اور احادیث بار میں خبردار کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے اوپر توجہ نہیں لی تو دنیا میں جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، جو ہم نے کا ذکر کیا بعض چیزوں کا، اس سے وہ ہمیں دامنگیر ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہم خدا کے سامنے ہمارا ہاتھ جو ہے وہ خارج ہوگا. بلکہ ہم خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو دوسروں کا امام بنایا، مثلا امام سے مراد ہے کہ سامنے رکھا، اپنا رہنما بنایا، بڑا پیشوا بنا. صاحب فرض کریں کہ جس کو فالو کیا جاتا ہے، کلاس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کو سب لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. ایک ادارے کا ایک مانیٹر ہوتا ہے، یا ایک ادارے کا ایک باس ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، بینک مینیجر ہوتا ہے. اور گھر میں باپ جو ہے وہ اس کو سب فالو کر رہے ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، دادا ہوتے ہیں. اس طرح سے جو بھی لوگ کسی بڑی جگہ پہ ان کو لوگ فالو کر رہے ہیں، علماء ہیں، اس طرح سے گاڑی کا ڈرائیور ہے، خلاصہ جو بھی کسی بڑی جگہ پہ. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے آپ کو لوگوں کا امام بنایا اور رہنما بنایا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی تعلیم دے، اپنے نفس کو تعلیم دے، اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو تعلیم دے رہا ہے. اور اس کی جو تعدیب ہے، اس کی جو تربیت ہے، وہ اس کے سیرت اور اس کے عمل سے ہونی چاہیے. اس سے پہلے کہ وہ تربیت اور تعدیب جو کر رہا ہے دوسروں کی، اپنی زبان سے کرے، اپنے عمل سے نمونہ عمل بنے، آئیڈیل بنے، اسوہ حسنہ بن کے دکھائے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کا معلم ہے، اپنا ٹیچر ہے خود، بجائے اس کے وہ دوسروں کو ٹیچ کر رہا ہے، اپنے آپ کو پہلے ٹیچ کرے. اور جو اپنی تربیت کرنے والا ہے، اپنے آپ کو اپنا مؤدب ہے، اپنا تربیت کرنے والا ہے، وہ زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی ہم قدردانی کریں، اس کی تشویق کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کا احترام کریں، بنسبت اس شخص سے کہ جو لوگوں کا معلم ہے، لوگوں کا ٹیچر ہے اور لوگوں کا تربیت کرنے والا ہے. روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے جو نہج البلاغہ میں آئے ہیں، من نصب نفسہ للناس اماما
فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو لوگوں کا امام بنایا، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی تعلیم کو پہلے توجہ دے، قبل تعلیم غیر ہی، اس سے پہلے کہ دوسروں کی، اپنے غیر کی تعلیم کو توجہ کر رہا ہے۔ وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، اور ضروری ہے کہ اس کی جو تعدیب ہے، اس کی جو تربیت ہے، جو دوسروں کو سکھا رہا ہے، وہ اس کی سیرت سے ہو، اس کے عمل سے ہو۔ جس طرح سے پیغمبر عربی نے اپنے حیات طیبہ کے 40 سال مکے میں اپنے کردار کا لوحہ پہلے منوایا، اور حکم الہیہ کے تحت اعلان رسالت آپ نے بعد میں کیا، اور خود ائمہ کی بھی زندگی، خاص طور سے میں یہ کہوں کہ کربلا کے بعد سرکار سید الساجدین سے لے کر کے غیر امام تک کی زندگی ایسی رہی کہ نہ آپ کے لیے ممبر مہیا تھے، نہ لوگوں کا اجتماع مہیا تھا، نہ حکومت اور نہ حالات مساعد تھے۔ تو اچھا مزے کی بات ہے، قربان جاؤں ان ذوات مقدسہ پر جن کے سکوت میں ایک طوفانی بیان ہوتا تھا۔ انسان مصلی پہ بیٹھا اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن وہی دعائیں جب مجموعہ بنتی ہیں تو صبح قیامت تک تمام بشریت کے لیے ایک پیغام صحیفہ سجادیہ بن جاتے ہیں۔ امام کے کلام کے پس منظر بجائے اس کے کہ انسان تبلیغ کی ہانک لگائے، بجائے اس کے جا کر کے صرف چیخے اور دہاڑے، صرف وہ چلتا جائے، اس کے نقوش قدم میں اتنی جان ہو کہ لوگ خود اسے فالو کرتے جائیں۔ جناب جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین مشہور تھے، حتیٰ کفار آپ پر اعتماد کرتے تھے، اپنی امانات لا کے دیتے تھے۔ تاریخ نے لکھا مشہور تھے، بالکل تھے۔ اور کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے یقیناً اللہ کے رسول کی زندگی میں آئیڈیل نمونہ عمل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ عام انسان، ان کو نمونہ عمل کی ضرورت ہے، اور وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل دانستہ ہے یا نادانستہ طور پر، وہ کسی بڑے کو انڈائریکٹ طور پہ اس کے اثر کو لے رہے ہوتے ہیں، قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے والدین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں نامحسوس طور پہ، اور شاگرد جو ہیں وہ استاد سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کی ترقی یافتہ دنیا میں جس کے ذریعے ہم اپنے ٹی وی کے ذریعے بیان جو ہم کر رہے ہیں، خود ٹی وی اور چھوٹے اور بڑے پردے سے آج کل کتنے پیغامات منفی نگیٹو جا رہے ہیں، اور ہمارے جوان چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں انہیں فالو کریں، ان کا ہیئر اسٹائل ایسا ہونا چاہیے، ان کی جینس ایسی ہونی چاہیے، ان کی ٹی شرٹ ایسی ہونی چاہیے۔ زمانے کے ساتھ جینا اچھی بات ہے، آدمی اس قافل و کارواں سے دور نہ رہ جائے، مگر ایسا نہ ہو کہ اس بھیڑ میں جا کے گم ہو جائے اور اپنا تشخص اور اپنی پہچان کھو بیٹھے۔ مخصوصاً آج آپ دیکھیں گے یہ سیلیبریٹیز جو ہیں، جو کسی بھی معاشرے کے اندر جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں، ہنر پیشہ ہوتی ہیں، ان کا ایک بڑا اثر، جیسے آپ نے مثال لی، ان کا بڑا اثر اور کردار ہوتا ہے، خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے وہ ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اب ان کی شخصیت میں کچھ نہیں ہے، ان کو خالی ایک ظاہری طور پہ ہنر آتا ہے، وہ اچھی طرح سے اس کو، شاید ایک بہت اچھا کھلاڑی ہو، شاید گانے والا ہے، کوئی والی بال پلیئر ہے، فٹ بال پلیئر ہے، کرکٹر ہے، ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، لیکن لوگ اس کے دیوانے ہوتے ہیں، جبکہ وہ صرف ظاہری چمک دمک ہے اس کی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہوں کہ فالو کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ جو ایکٹر ہوتا ہے، یعنی اداکار ہوتا ہے، ریالٹی اس میں نہیں ہوتی ہے، طبیعت و فطرت کے حساب سے وہ چیز ہو نہیں کہ ایک جگہ وہی ہنس رہا ہوتا ہے، وہی رو رہا ہوتا ہے، کہیں کچھ فالو اس کو کریں جو اداکاری نہ کرے، کردار کا دھنی ہو، کردار کرے، بالکل۔ تو یہاں پہ ہمیں، یہاں پہ دیکھیں ایک تربیت نقطہ بیان کرتے چلیں ساتھ ساتھ، وہ یہ کہ جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، نوجوان ہیں، وہ کب سیلیبریٹیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، کب ان کی طرف ان کا رجحان بڑھتا ہے، اور وہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اپنا ہیئر اسٹائل، اپنے کپڑے پہننے کا انداز، اپنے جوتے، اپنے بات کرنے کا انداز، وہ سیلیبریٹیز کی شکل میں رکھتے ہیں۔ بالکل آنے والی ہے، مارکیٹ میں وہی کپڑے بکیں جو کسی سیریل میں دکھے، بالکل کسی فلم میں پہنے گئے ہوں۔ عموماً ایک بیان کرتے ہیں ماہرین نفسیات کے، اس کی بہت بڑی وجہ اس وقت ہوتی ہے جب جو گھر کا خصوصاً باپ ہے، ماں اور باپ، جو گھر کا جیسے آئیڈیل ہونا چاہیے تھا، جیسے ہم نے کہا کہ عموماً اس طرح کے لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں جو کسی بڑی پوزیشن میں ہوتے ہیں، مین جگہ پہ ہوتے ہیں، جب اس کا اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، جنریشن گیپ آ جاتا ہے، اور ان کے باپ میں اور اولاد کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے، جو عاطفی اور احساسی اور محبت کا رشتہ، دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے، ہمارے تو یہ چیز رائج ہے کہ دیکھ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، تو یہ مقولہ اسلامی نگاہ سے صحیح نہیں ہے، بلکہ اسلام جو بات کو تشویق کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ دوستی محبت کا رشتہ ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان۔ لیکن قبلہ وہ آپ نے بجا کر اسلام کہتا ہے، لیکن آج کا جو زمانہ ہے نا، زیادہ جو فرینڈ شپ کرنے لگتے ہیں اپنے بچے اور بیٹوں اور ان کے ساتھ، تو وہی جسے آپ ہائی ہلو کہتے تھے تو وہ نو مین آپ سے کہنے لگتا ہے، اور جسے آپ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہو کندھے پہ آپ کے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ وہی بات ہے کہ افراط و تفریط کسی بھی چیز میں صحیح نہیں ہے، انسان
ایک دائرے میں رہتے شیر کی نگاہ سے مراد یہی ہے کہ آپ ان پر کڑی نظر رکھیں. اگر بچی اور بچے کو آپ نے موبائل دلایا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہوم ورک کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے. نگاہ رکھیں دور سے. لیکن وہ جیسے ہمارے کہ مارنا اس کو بچے کو, نہیں مارنا, مار سے تو کوئی حل نہیں ہوتا ہے. جانور بھی ایک حد پہ آ کر کے عادی ہو جاتا ہے اور اپنی پیٹھ کو سیدھی کر لیتا ہے کہ صاحب ایک ڈنڈا ہی ماریں گے اور کیا. تو آگے چلتے ہیں, فرماتے ہیں وہ معلم النفس ہی و مؤدبها احق بالاجلال. آپ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ جو شخص اپنا معلم نفس ہے, یعنی اپنے خود سازی کر رہا ہے, اپنے آپ کو تعلیم دے رہا ہے, جسے کہتے ہیں حدیث نفس بھی کہتے ہیں. حدیث نفس کرنا یعنی اپنے آپ کو سمجھانا, اپنے آپ کو سنوارنا اور سمجھانا. جی. وہ مؤدبها, اور اپنے آپ کو تربیت کرنے والا, اپنے آپ کو اپنے اوپر, جیسے کہا گیا کہ شیر کی نگاہ اپنے اوپر رکھے انسان. سب سے پہلے شیر کی نگاہ انسان اپنے اوپر رکھے, الرٹ رکھے اپنے اوپر, چیک کرے اپنے آپ کو. جیسے میں اکثر احباب سے کہتا ہوں کہ میری اپنی جو تحریریں ہیں, جو میرے اپنے کلام ہوتے ہیں, میں احباب سے کہتا ہوں اس کو دشمن کی نگاہ سے دیکھو کہ اس میں کیا کمیاں ہیں تاکہ اس کو دور کیا جا سکے. احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبہم, کہ وہ شخص جو اپنا معلم ہے اور اپنی ذات کا مربی ہے, اپنے آپ کو تعدیب کرنے والا ہے, وہ اس معلم کی اور اس مربی کی نسبت جو دوسروں پہ فقط لگا ہوا ہے, فقط دوسروں کے اوپر اپنا ٹائم لگا رہا ہے اور اپنے آپ سے غافل ہے, ایسا بندہ اس سے بہتر ہے کہ اس کی آپ زیادہ احترام کریں, اس کی عزت کریں. مکبر کی طرح سے جو لوگوں کو جماعت میں آنے کی دعوت تو دیتا ہے, سارے لوگ جماعت پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں یا نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. جناب جیسے ہمارے کہا جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. جی ہاں. پھر آگے امام علی علیہ السلام اور بعض روایات سے فرماتے ہیں کہ قلوب العباد الطاہرہ مواضع نظر اللہ سبحانہ فمن طہر قلبہ نظر الیہ, کہ پاک اور صاف جو دل ہوتے ہیں وہ جگہیں ہوتی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نظر کرتا ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم چاہیے, ہم کہتے ہیں ہماری دعا کریں اللہ ہم پہ نظر کرم کرے, ہم پہ اپنی رحمت نازل کرے, تو اس حدیث کی روح سے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے قلب کو, اپنے دل کو پاک رکھیں. فمن طہر قلبہ نظر الیہ, جو شخص اپنے دل کو پاک کرے گا خدا اس پہ نظر کرے گا. اور دل کو پاک کرنے سے مراد یہی ہے کہ انسان اپنی خود سازی پہ, اپنی کیریکٹر پہ, اپنی نظروں پہ, ہر چیز پہ توجہ رکھے اور گناہ نہ انجام دے, کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پہ سیاہ نشان آ جاتا ہے. چونکہ یہ حرم الہی ہے اور اس حرم میں کسی اور کو جگہ نہ دیے جائے. بالکل. یہ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی تربیت کرو, خود سازی کرو اور اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچاؤ. ایھا الناس تولوا من انفسکم تعذیبها واعدلوا بها عن غراوۃ عاداتها. کیونکہ دیکھیں نفس جو ہے وہ عادت پذیر ہے, وہ عادت کر لیتا ہے فوراً, انس لیتا ہے چیزوں سے. جیسے مٹی ہوتی ہے, پانی ہوتا ہے, پانی میں آپ ذرا سا قطرہ ڈالیں گے, لال رنگ کا شربت ڈالیں گے, پورا پانی لال ہو جائے گا. اس کو جس سانچے میں آپ چاہیں گے ڈھال لیں گے. مٹی جیسے ہوتی ہے, انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے, تو مٹی کو بھی آپ دیکھیں اس سے مختلف برتن بنائے جاتے ہیں, ظروف سفالی سے کہتے ہیں بنائے جاتے ہیں, اور دوسری چیزیں گھروں میں ہم رکھتے ہیں, اس سے برتن بناتے ہیں. تو انسان کا جو نفس ہے وہ ایک مٹی کی طرح سے, نرم گیلی مٹی کی طرح سے. تو اگر ہم نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو وہ جو معاشرے میں جو رنگ چل رہا ہے اس میں رنگ جائے گا. جو بری عادات ہیں اس کو مل رہی ہیں, کسی بھی سانچے میں ڈھل سکتا ہے. اس لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی تربیت اپنے ذمے لو, خود تربیت کرو اس کی, کسی اور سانچے میں ڈھل بری عادت سے بچاؤ اس کو. جائیں گے, حدیث کا سلسلہ جاری رہے, مگر علی عباس صاحب کے بیان کو سن لیتے ہیں جو آج کا سلسلہ. ناظرین, وقت ہوتا ہے جناب علی عباس خان صاحب کے بیان کو سننے کا. آئیے مل جل کر کے مستفید ہوتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں علی عباس صاحب ہم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل ہوا. مسلسل اسی سورہ میں جو پروردگار نے معارف اسلامی کو بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس آیت میں پروردگار ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے.
جب کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر قالت الاعراب آمنا، انہی نے آ کے پروردگار کی جانب سے آئے ہوئے رسول سے کہا، یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے قلوب کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی۔ پروردگار اس آیت میں بہت ہی روشن طریقے سے اسلام اور ایمان کے فرق کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی عین ممکن ہے کہ ایک انسان مسلمان ہو لیکن مومن نہ ہو۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان اس کی دل کی گہرائیوں کے اندر داخل نہ ہوا ہو۔ تو آئیں ذرا غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک عمر گزر جانے کے بعد ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں تو لکھا جاتا ہو لیکن مومنین کی فہرست میں ہمارا نام نہ ہو۔ مومن قرآن کی تعبیر میں اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جو صدق دل سے اسلام لا چکا ہے۔ جب انسان صدق دل سے اسلام لے کے آتا ہے تو پھر اس کے تمام اعضاء اور جوارح اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان دل سے کسی بات کو قبول کر لیتا ہے تو پھر عمل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں انسان عقلی طور پر بہت سی باتوں کو سمجھ چکا ہے لیکن عملی طور کے اوپر ہمیشہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ عقل سے سمجھنا ایک مرحلہ ہے، قلبی رابطہ برقرار کر لینا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جب تک کسی عمل کے ساتھ قلبی رابطہ برقرار نہ ہو جائے انسان اس کو انجام دینے میں کوتاہیاں کرتا ہے، وقت سے نہیں کرتا ہے، سستی کا اظہار کرتا ہے۔ بطور مثال نماز اول وقت اگر ہم نے عقلی طور کے اوپر قبول کر لیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، عین ممکن ہے کہ اس میں کوتاہی ہو جائے، لیکن اگر قلبی طور کے اوپر ہمارا لگاؤ نماز سے ہو گیا اور ہم نے قلبی طور سے اس بات کو آگے قبول کر لیا کہ ہاں نماز کی یہ اہمیت ہے اور نماز کو اول وقت ہی ادا کرنا چاہیے، تو یقین مانیے بڑی آسانی سے یہ کام ہم سے انجام پائے گا۔ انشاءاللہ اسلامی معارف اور احکام الہی فقط لقلقہ زبانی نہ رہیں بلکہ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اس امید کے ساتھ آپ کو خداوند متعال کے حوالے کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان مبین درزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور وعدے کے مطابق یہ اس پروگرام کا جو آخری دورانیہ ہوتا ہے یہ حصہ ہم مخصوص کرتے ہیں آپ سے، آپ کے سلام و پیام اور بارگاہ امام رضا علیہ السلام خاص طور سے اور کلی طور پر ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں آپ کی جانب سے بھیجے گئے سلام، دعائیں اور حاجات کو پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اور جتنی جلدی آپ ہمیں میسج کر دیتے ہیں اور ہم تک موصول ہو جاتا ہے تو اسے ضرور اپنے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ تاخیر ہو جاتی ہے تو اسے ہم دوسرے دن کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ اپنے مہمان کی بات مکمل ہونے کے بعد ہم فوراً آئیں گے اور آپ کے میسیجز کو ضرور شامل کریں گے اپنے پروگرام میں۔ جناب، تو جہاد بنفس یا خود سازی، جہاد بنفس یا خود سازی اگر انسان کرتا ہے تو اس کے فوائد اس کو دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس کی ناموری ہوتی ہے، اس کے کیریکٹر کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے کام جو ہیں وہ اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کر سکتا ہے، اس کا ایک آبرو ہوتی ہے، اعتبار ہوتا ہے۔
اور اسی طرح سے انسان اگر خود سازی یا جہاد بالنفس نہ کرے تو آخرت میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سورہ تحریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی انسان خود بخود طور پہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اور مختلف کلچرز کا، مختلف لوگوں کا کے درمیان ہے، جو اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں. اگر وہ اپنی اس فطرت کو جو خدا نے جس پہ اس کو دے کے پیدا کیا تھا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ جس پہ فطرت توحیدی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، لیکن یہ انسان اپنے کرتوتوں سے، اپنے کردار سے، اپنی غفلت سے، شیطان کی وجہ سے، نفس امارہ کی وجہ سے اس سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کو آلودہ کر دیتا ہے، اس چشمے کو جو آب زلال اور آب پاک تھا جو بہہ رہا تھا اس کی فطرت کا. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ الا ابوانہ یوحدانہ ویمجسانہ وینصرانہ، کہ ہر بچہ اللہ کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کے والدین اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی، عیسائی بنا دیتے ہیں. تو انسان کی یہ چیز کے خطرے میں ہے، انسان ہمیشہ خطرے میں ہے کہ وہ بہک جائے دنیا میں، آخرت میں. اس کے لیے اس کو خود سازی کی ضرورت ہے. اس کے برعکس اگر انسان اپنے خود سازی کر لے تو وہ نمونہ عمل بن سکتا ہے دوسروں کے لیے. کچھ لوگ ایک دن بڑے نامور تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے تھے. ایک دن وہی لوگ امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے، آپ پر جنگ مسلط کر دی. یہی وجہ تھی با علی در بدر بودن شرط نیست، جی ہاں، ای برادر نہروان در پیش ہے. وہ لوگ جو علی علیہ السلام کے رکاب انہوں نے جنگ کی تھی اور بڑے مخلص و وفادار ساتھی تھے. ایک دن جب حضرت علی علیہ السلام خلافت میں آئے اور تو وہی لوگ بعض اوقات ان کے سامنے آ کے مد مقابل کھڑے ہو گئے اور امام علی علیہ السلام سے جنگ کرنی پڑی. جنگ کا انہوں نے آغاز کیا اور امام علی علیہ السلام کا دفاع میں ان کے سامنے آنا پڑا. آیت اللہ جوادی عاملی اپنی کتاب مراحل اخلاق میں جو لکھتے ہیں اس کا اقتباس یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بنے تاریخ میں اور مولا کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کی بنیادی وجہ جہاد بالنفس نہ کرنا ہے. جہاد اکبر انہوں نے انجام نہیں دیا، جہاد اصغر تو کامیاب ہو گئے، ان کی سیف اور ان کی جو تلوار بھی بڑی مشہور تھی، لیکن جب وہ اپنے نفس کے اور اپنی خواہشات کے سامنے آئے اور جب امام علی علیہ السلام نے معاشرے کے امام نے، امام المسلمین نے ان کو کہا کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ بیت المال تقسیم کریں گے اور کسی کو بھی اس کے حق سے زیادہ حق نہیں دیں گے، تو وہاں پر یہ چیز ان کو بہت بری لگی اور انہوں نے اس کی امام وجہ یہ تھی کہ وہ مراحل تھے جسے وہ طے کرتے آ رہے تھے اور اس کے عادی ہو چکے تھے. اور جب انہوں نے ہاتھ پھیلایا بیت المال کے مقسم کے سامنے اور جب ان کے حق کا سکہ ان کے ہاتھ پہ رکھا گیا تو ہتھیلی اور منہ دونوں کھلا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اگر وہ یہ جان لیتے، جیسا آپ نے کہا اور جواد عاملی صاحب کے فرمان کے مطابق، کہ اگر وہ یہ جان لیتے کہ جو انجام دے رہا ہے وہ امام برحق ہے تو یہ پھر نوبت نہ امام عادل ہے، نہ زبان کھولتے نہ اس کے سامنے تلوار بے نیام کرتے. تو اگر انہوں نے اپنا جہاد بالنفس کیا ہوتا، اپنی خواہشات سے مقابلہ کیا ہوتا، اپنے جو ان کے اندر حرص پیدا ہوتی، لالچ پیدا ہوتی اور معرفت رکھتے ہیں امام کی، تو یہ ان کو موقع نہیں دیکھنا پڑتا. آخر وہ سکے امیر کائنات نے جو انہیں دیے ان لوگوں کو جنہیں تاریخ نے لکھا ہے، نام تاریخ بتائے گی، یہ اس سے پہلے جو انہیں ملے تھیلیاں ملی، وہ تھیلیوں اور سکوں کا جو سفر رہا ہے آخر کٹ گیا اور تاریخ نے دونوں داستانیں لکھی ہیں، مگر ان کا نام تاریخ نے کس حساب سے محفوظ کیا؟ وہیں ابو ذر بھی تھے، سلمان بھی تھے، مقداد بھی تھے، جنہوں نے اپنے تن کے بوسیدہ لباس بھی پان کر کے اپنی زندگی کاٹ دی. تو تاریخ تو سب کو محفوظ کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں اگر زندہ رہیں تاریخ میں تو ابو ذر اور سلمان کے کردار پہ رہیں، ان تاریخوں کے حساب سے نہ جو سکوں کے لیے زبان بھی کھول دے اور تلوار بھی بے نیام کر دے. بالکل میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، دل سے دل کو راہ ہوتی، آپ نے پہلے بیان کر دیا ماشاء اللہ، کہ خود جواد عاملی صاحب اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دیتے ہیں، بہار الانوار میں نقل کرتے ہیں بات کہ امام باقر علیہ السلام جو امام معصوم ہے ہمارے، اللہ تعالیٰ کا درود سلام ان کے اوپر، وہ حضرت ابو ذر سلام اللہ علیہ کے کا خطبہ نقل کرتے ہیں، امام باقر علیہ السلام کے، مثلا حضرت ابو ذر نے فلاں خطبہ دیا، اب وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ امام معصوم کو ضرورت نہیں ہے کسی ایک غیر معصوم کا خطبہ نقل کرے یا ان کا خطبہ نقل کرے، لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابو ذر جہاد بالنفس کر کے
اور اپنی خود سازی کے نتیجے میں اور علم و معرفت کو اس مرتبے تک پہنچ چکے تھے کہ امام نے دوسروں کی تشویق کے لیے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ظاہراً ان کا خطبہ نقل کیا کہ دیکھو اگر تم لوگ بھی اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی معرفت کو اتنا بلند کر لوگے تو ایک امام بھی تمہاری بات کو نقل کرے گا، تمہاری حوصلہ افزائی کرے گا، تمہارا نام لے گا اپنی خلوتوں میں، اور تمہارا اور اس سے بڑی شہرت کیا ہو سکتی ہے کہ امام ہمارا نام لے اور ہماری بات کو دہرائے۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت سلمان فارسی سلمان محمدی کے بارے میں کہا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ حضرت سلمان کے بارے میں بہت بلند مرتبہ روایات میں آیا کہ ایک شخص آیا تھا، سلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ ظاہراً دیہاتی تھا یا کون تھا، وہ آیا، اس نے تھوڑا بے احترامی کے ساتھ حضرت سلمان کی کو بے توجہ ہی دی، تو حضرت رسول خدا نے بہت اس بات کو مائنڈ کیا اور بہت اس کو ان کو یاد دہانی کروایا کہ حضرت سلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت ہے میرے لیے کہ میں ان کو خاص احترام دوں، ان کو خاص معارف ان کو سکھاؤں۔ تو حضرت سلمان نے جب کہہ دیا سلمان منا اہل البیت، یعنی ایک وہ حضرت سلمان کی شخصیت ہے جو پہلے مسلمان بھی نہیں تھے۔ اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں جا کر تو بڑے مراحل سے گزر کر یہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب آ گئے تو بڑی استقامت کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اس کو جاری رکھا ہے۔ جناب اگر آپ اجازت دیں تو وعدے کے مطابق وقت ہوا چاہتا ہے کہ جو میسیجز اور پیغامات آئے ہیں ان کو بھی پڑھ دیں، بہت ساری دعائیں آپ کے بھی نام ہوں گی جو آپ کو دعا کرنی ہوں گی، اور بسا اوقات آپ کو آمین بھی کہنا ہوگا۔ اجازت ہے نا ان جانب آ جاؤں؟ اگر وقت بچتا ہوتا تو کچھ سیکنڈ پھر ہم آپ کی جانب آئیں گے۔ ناظرین ایک بار پھر وعدے کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ میسیجز اور پیغامات جو آپ کی جانب سے آئے ہیں ہم تک پہنچے ہیں، اور ہمارے اس توسط سے اور اس سایہ ٹی وی کے ذریعے سے بارگاہ ائمہ میں، خاص طور سے امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صادق حسین مسافر ہے، مشکلات ہیں، التماس دعا۔ علی اصغر، رابعہ، آسیہ، شمیم، ساجد، کاظم، عارف حسین کے لیے دعا، پشاور پاکستان۔ ہم دعا گو ہیں آپ سب کے لیے، جہاں کہیں بھی، خاص طور سے میرے پروردگار جو بھی وطن سے دور تلاش رزق حلال میں ہے، معبود ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ وطن واپس کر، ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ بہت سارے اہل خانہ ان کے چشم برا ہوتے ہیں، ان کی آمد کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، جہاں کہیں بھی ہوں۔ اللہم رد کل غریب، جتنے بھی پردیسی ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن واپس ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبین بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شب قدر، شب مغفرت، شب تقدیر، یا اللہ بحق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، یا اللہ میری اولاد کو سیرت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر عمل کرنے والی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح نظام ولایت، نظام امامت کا دفاع کرنے والی بنا، آمین یا رب العالمین۔ التماس دعا، مرضیہ راضیہ بنت الہدا فاطمہ، سید عمران عباس نقوی، شیخو پورہ، پنجاب، پاکستان سے۔ عمران بھائی بے پناہ شکر گزار ہیں، خصوصی آپ کے، اور اس کے بعد کا جو میسیج آنے والا ہے اپنے ان ناظرین میں، ان کے دونوں کے، کہ جو مسلسل ہمیں اپنے پیغامات سے جوڑے رہتے ہیں اور ہمیں ہمارا آپ سارا پروگرام دیکھتے ہیں اور محبتوں سے نوازتے ہیں۔ ہمیشہ ہم سب کے لیے دعا گے معبود ہماری اولادوں کو نیک اور صالح اولاد قرار دے۔ چونکہ کنٹرول روم سے کہا گیا کہ کچھ سیکنڈز ہمارے پاس بچے ہیں، اس کے بعد کا میسیج جو ہماری خواہر کنیز مہدی صاحبہ کی جانب سے، اس کے بعد کا میسیج جو ہے مسز شوزہ صاحبہ کی جانب سے۔ پروگرام کے وقت کی تنگی کی وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن نہ میں نے پڑھ دیا، وعدہ میں کر رہا ہوں کل انشاءاللہ آپ دونوں کے میسیج کو ضرور پڑھوں گا، اور اس میں جو دعائیں ہوں گی وہ میں ضرور آج ہی پہنچاؤں گا امام کی بارگاہ میں۔ لیکن جہاں کہیں بھی ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا، بس کچھ ہی دن تو اور بچے ہیں اس معنویت کے سفر میں، منزل تک پہنچ جائے گا یہ کارواں۔ دعا کریے گا، سلامت رہیے گا، اپنے مبین کو اجازت دیجیے مہمان سمیت، خدا حافظ۔